Students, class 10th, assalamu alaikum. Our class 10th English book text, Water Scarcity, Unit 10. You have received the English reading of the entire lesson. Now the Urdu translation of the entire lesson is being sent to you. I'll start from the beginning. Page number 93. Pakistan is a land gifted with lavish resources of water. پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جس کو پانی کے بہت سے وسائل سے نوازا گیا ہے. It is a land where crystalline glacial water rolls down the mighty Himalayas and Karakoram peaks to the fertile plains and breaks into intricate web of canal system that irrigates over 16 million hectares of land out of 34 million hectares of cultivable land available. یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں ہمالیہ اور کراکورم کے عظیم چوٹیوں سے برفانی تودوں کا صاف اور شفاف پانی زرخیز میدانوں کی طرف بہتا ہے اور ایک پیچیدہ نہری نظام کے ایک جال کی صورت اختیار کرتا ہے جو کہ 34 ملین ہیکٹر قابل کاشت زمین سے 16 ملین ہیکٹر زمین سیراب کرتا ہے. The other sources of water available in Pakistan are rainfall, surface water available in rivers and underground water. پاکستان میں پانی کے دوسرے دستیاب وسائل میں بارشیں، دریاؤں کا سطحی پانی اور زمین کے اندر کا پانی شامل ہے. In surface water we have 3 river drainage basins. زمین کے اوپر کے پانی میں ہمارے پاس 3 دریائی نکاسی کے خلیج موجود ہیں. The Indus Basin River, دریائے سندھ کا خلیج. The Closed Basin, خاران ڈیزرٹ, صحرائے خاران کا بند خلیج. مکران کوسٹل بیسن, مکران کا ساحلی خلیج. The Indus River system is one of the most important water systems in Asia. یہ تبت میں کیلاش رینج کے قریب سے نکلتا ہے. The Indus River. دریائے سندھ کا نظام ایشیا کے پانی کے اہم ترین نظاموں میں سے ایک ہے. It originates near the کیلاش رینج in Tibet. یہ تبت میں کیلاش رینج کے قریب سے نکلتا ہے. The river flows to the west and eventually falls into the Arabian Sea. دریا مغرب کی طرف بہتا ہے اور آخر کار بحیرہ عرب میں گرتا ہے. The total area of the Indus Basin is about 3,65,000 square miles. دریائے سندھ کی طاس کا قابل رقبہ 3,65,000 مربع میل ہے. The river Indus has tributaries at both western and eastern sides. دریائے سندھ کے دونوں مغربی اور مشرقی طرف معاون دریا ہیں. Its eastern tributaries are the Ravi, the Beas, the Chenab, the Satluj and the Jhelum. اس کے مشرقی معاون دریائے راوی، بیاس، چناب، ستلج اور جہلم ہیں. These 5 rivers meet at Punjab. یہ 5 دریا پنجاب میں اس سے ملتے ہیں. Its western tributaries are the river Swat, the Kabul and the Kurum and the Tochi, the Gomel and the Zob. اس کے مغربی معاون دریا دریائے سوات، کابل، کرم، توچی، گومل اور زوب ہیں. These rivers join Indus in خیبر پختونخوا. یہ دریا خیبر پختونخوا میں دریائے سندھ میں شامل ہوتے ہیں. The Indus River system is considered as the life blood of Pakistan. دریائے سندھ کا نظام پاکستان کا شہرک تصور کیا جاتا ہے. Its sources of water are snowing, glacier melting and rainfall. برف باری، برفانی تودوں کا پگھلنا اور بارشیں اس کے پانی کے ذرائع ہیں. From the Indus River system 141.67 million square feet of water is being received. دریائے سندھ کے نظام سے 141.67 ملین مربع فٹ پانی حاصل کیا جاتا ہے. In 1960 پاکستان signed with India a water treaty called Indus Water Treaty. 1960 میں پاکستان نے انڈیا کے ساتھ آبی معاہدے پر دستخط کیے جسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں. which brought major changes in the sources of water in Pakistan. جس نے پاکستان کے پانی کے ذرائع میں بڑی تبدیلیاں لائیں. This treaty gave the right of 3 eastern rivers, بیاس، ستلج and راوی to India. اس معاہدے کی روح سے 3 مشرقی دریاؤں بیاس، ستلج اور راوی پر انڈیا کا حق تسلیم کیا گیا. Whereas the water of Indus, Jhelum and Chenab is to be used by Pakistan. جبکہ دریائے سندھ، جہلم اور چناب کے پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا. Closed Basin, خاران ڈیزرٹ، صحرائے خاران کا بند خلیج. It consists of areas of mountain basins of Quetta and basins of tributaries draining into خاران ڈیزرٹ. یہ کوئٹہ کے پہاڑی طاس کے علاقوں اور خاران کے صحرا سے نکلنے والے معاون دریاؤں کی طاس پر مشتمل ہے. Its main rivers are Pishin, Lora, Badu, Rakhshan, Mashkhel and many other streams. پشی، لورا، بدرخشاں، مشخیل اور دوسری بہت سی ندیاں اس کی اہم دریا ہیں. It covers an area of 1,20,100 square kilometers. Its main sources of water are rainfall and snow. یہ 1,20,100 مربع
کلومیٹر کے علاقے پر محیط ہے۔ بارشیں اور برف باری اس کے بڑے ذرائع ہیں۔ Here we are getting approximately 4 million acre feet of water. یہاں ہمیں 4.5 ملین ایکڑ فٹ پانی ملتا ہے۔ The Makran coastal basin. یہاں مکران کے ساحلی خلیج۔ The Makran coastal basin consists of streams of Malir, Hab, Korali, Khud, Hingol, Nai, Mashahi, Dasht, Nihing and Kech. Makran coastal basin Malir, Hab, Purani, Khud, منگول، نائی، مشائی، دشت، نہنگ اور کچھ پر مشتمل ہے۔ It covers an area of 1,22,400 square kilometers. یہ 1,22,400 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط ہے۔ Its main source of water is rainfall. اس کے پانی کا بڑا ذریعہ بارشیں ہیں۔ From this basin we get 0.7 million acre feet of water. اس خلیج سے ہمیں 0.78 ملین ایکڑ فٹ پانی حاصل ہوتا ہے۔ The construction of dams and barrages by India over the river Chenab and the river Jhelum created the problem of water shortage for Pakistan. انڈیا کی طرف سے دریائے چناب اور جہلم پر ڈیم اور بیراج بنانے سے پاکستان کے لیے پانی کی قلت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ This shortage is becoming more and more severe with the passage of time. پانی کی قلت کا یہ مسئلہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید شدت اختیار کر رہا ہے، شدید ہوتا جا رہا ہے۔ According to the UNO report, Pakistan ranks at the 7th position in the list of countries facing water crisis. UNO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا پانی کے بحران کا شکار ممالک میں 7ویں پوزیشن پر ہے۔ Presently, Pakistan has surface water of 153 million acre feet and underground water resources of only 24 million acre feet. موجودہ وقت میں پاکستان کے پاس 153 ملین ایکڑ سطحی پانی اور 24 ملین ایکڑ فٹ زیر زمین پانی کے وسائل ہیں۔ پاکستان میں فیس واٹر شارٹیج ان دا ایئر 2025۔ پاکستان کو شاید 2025 تک پانی کی قلت کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے۔ The population of Pakistan is increasing at a rate of 3.2%. پاکستان کی آبادی 3.2% کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ Presently, we have to feed more than 200 million people if the rate of increase in population remains the same, then it will be almost double by the year 2025, leading to add pressure on the underground water resource. پاکستان کی آبادی 3.2% کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ موجودہ وقت میں ہمیں 200 ملین لوگوں کو غذا فراہم کرتا ہے، اور اگر آبادی میں اضافے کی یہ شرح برقرار رہی تو یہ 2025 تک تقریباً دگنی ہو جائے گی، جو کہ زیر زمین پانی ہے۔ Factors such as global warming and climate change will further aggravate the problem of water scarcity. عالمی درجہ حرارت میں اضافہ اور موسمی تبدیلی پانی کی قلت کے مسئلے کو اور گمبھیر کر دے گا۔ According to a research study on water resources of Pakistan, water of economic values of 70 billion is being thrown into sea water every year due to non-construction of water reservoirs. پاکستان کے آبی وسائل پر ایک تحقیقی مطالعے کے مطابق پانی جمع کرنے کے ذخائر کی تعمیر نہ ہونے کے سبب ہر سال $70 ملین کا پانی سمندر میں گرا دیا جاتا ہے۔ Being water-starved country which has a foreign reserve of only 20 billion, we cannot afford throwing water of the economic value of 70 billion every year into the sea. پانی کی قلت کے شکار ملک ہونے کی وجہ سے، جس کے پاس صرف $20 ملین کا بیرونی زر مبادلہ ہے، ہمیں 70 بلین پانی ہر سال گرانے کی محتمل نہیں ہو سکتے۔ Study of Pakistan Council of Research on the Water Resources of Pakistan (PCRWR) revealed that rapid depletion of groundwater may soon worsen the water crisis in Pakistan's major cities, causing a drought-like situation. پاکستان کے آبی وسائل پر پاکستان کاؤنسل آف ریسرچ کی ایک تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سطحی پانی کا تیز گھٹاؤ پاکستان کے بڑے شہروں میں پانی کی قلت کا بحران مزید بڑھا سکتا ہے، جس سے قحط کی جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے بحران کو جنگی بنیادوں پر لینے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر، پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ اور خصوصاً بڑے شہروں میں رہنے والے پانی کی کمی کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ زیر زمین پانی کو زیادہ پمپ کرنے کی وجہ سے پانی میں کاپر، نکل، کوبالٹ جیسے بھاری دھاتوں کی وجہ سے آلودہ ہو رہا ہے، جو صحت کے لیے شدید خطرات پیدا کر سکتی ہیں اور آبادی خصوصاً بڑے شہروں میں جان لیوا بیماریاں پھیلا سکتی ہیں۔ پاکستان میں پانی کی قلت کے مسئلے میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ہماری پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش صرف 30 دنوں کی ہے اور پاکستان کا پانی کا استعمال کرنے کی بلند شرح کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے۔ پانی کی اس خوفناک قلت پر قابو پانے کے لیے ہمیں یہ تدابیر فوری طور پر اختیار کرنی چاہیے۔ قومی واٹر پالیسی 2018 کا سختی سے اطلاق، دستیاب پانی
کے دانشمندانہ استعمال کے لیے نیشنل پلان بنانا، پانی جمع کرنے کے ذخائر یعنی ڈیم بنانا، زیر زمین پانی کی زیادہ پمپ کرنے پر ضیاع پر قابو پانا، پانی کم استعمال کرنے والے فصلوں کا استعمال بڑھانا، روایتی زراعت کو حفاظتی اور زراعت میں تبدیلی کرنا، سیراب کے ایک ایسے طریقہ اختیار کرنا جس میں پانی کم استعمال ہو، مثلاً چھڑکاؤ اور ڈراپ ایکشن۔ ملک میں پانی کے شعبے کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ بہت زیادہ شدید اور سنجیدہ ہیں، اس لیے پانی زیادہ آبی ذخائر کی تعمیر اور مؤثر انتظامی حکمت عملی ان سفارشات کا نفاذ ملک کو ان چیلنجز پر قابو پانے میں ہیلپ کرے گا، مدد دے گا اور پائیدار ترقی اور پانی کے وسائل کے بہتر انتظام کے مقاصد حاصل کرنے کے قابل بنائے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 21ویں صدی کی جنگیں پانی حاصل کرنے کے لیے لڑی جائیں گی، اس لیے ہمیں ابھی سے پانی بچا کر جنگ کی روک تھام کرنی چاہیے۔ Now I have completed the lesson in Urdu translation. Please go through it again and again so that you can understand it. Use of vocabulary is very important for you. In this class, essays are being taken in the exam. So please go through all the vocabulary, the translation, so that you know the usage of these words and you can easily write any essay on any topic. Especially this water scarcity essay can also come in your paper.